الله والله والله والله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے. یہ کس جان جانا کا فیض نظر ہے کہ جی سے گزرنے کا جی چاہتا ہے. بگڑنے ہی میں یہ عمر گزری ہے ساری. بگڑنے ہی میں یہ عمر گزری ہے ساری. خدایا
اب संवरने को जी चाहता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल तकरीम व तौक़ीर बुज़ुर्गान मोहतरम, मताए अज़ीज़, मेरे नौजवान भाइयों, आपके इस खूबसूरत इल्मी रूहानी मरकज़ में पहली बार हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ बरादर मोहतरम मुकर्रम हज़रत मौलाना हाफ़िज़ इकबाल कुरैशी साहब ज़ीदा मजदहुम का कि उनकी मोहब्बतें, उनकी मवद्दतें हमारी इस मुलाकात का ज़रिया बनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मरकज़ को और तरक्की और बुलंदी अता फ़रमाए। जुमे का बहुत मुख्तसर सा वक्त होता है, उस वक्त में कोई बात किसी तक पहुँचाना, समझाना, ये सबसे मुश्किल तरीन हदफ होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दो चीज़ों से मुरक्कब किया है, एक रूह है और एक जिस्म है। दो चीज़ें होती हैं तो इंसान मार्ज़े वजूद में आता है। इनमें से एक चीज़ निकल जाए तो इंसान नहीं उसको कहेंगे, या तो वो रूह होगी या वो जिस्म होगा, लाश होगी, उसे इंसान नहीं कहेंगे। इंसान दो चीज़ों से मुरक्कब है, रूह और जिस्म से। और आज पूरी दुनिया में जितनी मेहनत हो रही है, जितनी तरक्की हो रही है, जितना इज़्दिहार हो रहा है, जितना ततव्वुर हो रहा है, जितनी दुनिया भर के अंदर मेहनत हो रही है, वो सारी की सारी इस जिस्म को बनाने में, सजाने में, राहत देने में। बस आपके जितने हॉस्पिटल हैं इस जिस्म के लिए, आपके लिए रोड हैं इस जिस्म के लिए, घर हैं इस जिस्म के लिए, लिबास है इस जिस्म के लिए, आपके कॉलेज हैं इस जिस्म के लिए, यूनिवर्सिटियां हैं इस जिस्म के लिए। आप फैलते जाएं, देखते जाएं तो आपको नज़र आएगा कि जितनी इस वक्त दुनिया में मेहनत हो रही है या हम सारे कर रहे हैं, वो इस जिस्म के लिए कर रहे हैं कि ये तंदुरुस्त रहे, ये तवाना रहे, ये कंफर्ट रहे, इसे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसे थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, 20 डॉक्टरों के दरवाज़े खटखटाते हैं। अगर इसे कोई और बात समझ में ना आए तो फिर हाफिज़ साहब के पास पहुंच जाते हैं कि हाफिज़ साहब सनु चेक करो के मसला हो गया। क्यों? इसलिए कि हम परेशान जिस्म को हम समझते हैं कि यही हमारा कुल है, हालांकि जिस्म बहुत आर्जी सी चीज़ है, ज़रूरत है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह सवार और सवारी होता है। आपके घर में एक बहुत मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमान आया और वो बड़ी उम्दा गाड़ी पे आया। अब लोगों ने ये किया कि उस मेहमान को तो पूछा ही नहीं। कोई गाड़ी का बोनट देख रहा है, कोई डिग्गी देख रहा है, कोई टायर देख रहा है, कोई आगे देख रहा है, कोई पीछे देख रहा है। वो मेहमान चुपचाप खड़ा परेशान है कि पागलों की बस्ती में आ गया हूँ, मैं किन पागलों के पास आ गया हूँ, मैं तो इनके पास आया, मुझे पूछते ही नहीं है। इसी तरह जब सारी तवानाइयाँ जिस्म पे लगती हैं तो जो रूह मेहमान है वो कह रही है कि ये कितने बेवकूफ़ हैं, ये किस में लगे हुए हैं, ये किस में लगे हुए हैं। इसलिए कि ये रूह जब निकलती है तो रूह के निकलने के साथ ही आँख मौजूद, कान मौजूद, नाक मौजूद, पाँव मौजूद, पूरा जिस्म मौजूद। लेकिन जो ही रूह निकली सबसे पहले आपका नाम ख़त्म हो गया।
کوئی یہ نہیں کہتا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب تشریف لا رہے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا حافظ صاحب آ رہے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ چودھری صاحب آ رہے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں فلاں صاحب آ رہے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں جنازہ کب آ رہا ہے، جنازہ کب آ رہا ہے، جنازہ گھر سے کب اٹھے گا، جنازے کا اٹھنے کا وقت کیا ہے، جنازہ کب پڑھا جائے گا۔ کوئی نہیں کہے گا شیخ الحدیث ہے، علامہ ہے، خطیب ہے، مبلغ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے۔ پہلی چیز روح گئی، نام ختم۔ اور جس جسم کے لیے ہم نے اتنی محنت کی ہے، اتنا عارضی کہ دنیا میں ہوتے ہوئے ہمارا نام ختم ہو گیا، کوئی نہیں نام سے یاد کر رہا۔ ہر ایک پوچھ رہا جنازے کا کیا حال ہے، کیا ٹائم ہے جی جنازے کا، جنازہ کس وقت آ رہا ہے، جنازہ کب دفنایا جائے گا، جنازہ جنازہ جنازہ۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ اہم روح ہے، جسم سواری ہے۔ لہٰذا کسی جگہ سفر کرنا ہو تو سوار کو سواری کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس سے انکار نہیں ہے کہ جسم کی پرواہ نہ کی جائے، یہ سواری ہے، اس کی پرواہ کرنی ہے، لیکن اس سے زیادہ سوار کو اہمیت دینی ہے۔ اور جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح روح بیمار ہوتی ہے، جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے اسی طرح روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ اب روح جب بیمار ہو تو اس کے علاج کا نام قرآن نے تزکیہ کہا ہے، کہ جب روح بیمار ہے، روح کی بیماریاں اور ہیں، روح کی بیماری حسد ہے، روح کی بیماری کینہ ہے، روح کی بیماری جھوٹ ہے، روح کی بیماریاں عداوت ہے، روح کی بیماریاں بے شمار بیماریاں ہیں روح کی۔ لیکن ہائے افسوس، آج میں اللہ والے کو اس لیے تلاش نہیں کرتا کہ وہ میری روحانی بیماریوں کا علاج کرے، میں آج کسی اللہ والے کو تلاش اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میری جسمانی بیماریوں کا علاج کرے۔ آج میں کسی اللہ والے کو اگر تلاش کروں گا تو وہ اس لیے کروں گا کہ جناب حضرت کوئی تعویذ ایسا دیو کہ مجھ چنگا دودھ دے وے۔ ہم نے بزرگی مجھ کے لیے رکھ دی، بھینس کے لیے رکھ دی۔ بھائی کوئی ایسا دم، ایسا وظیفہ بتائیں میری دکان اچھی چلے، میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں، بس گھر میں بڑی مشکلات ہیں مالی، بس کوئی دم کریں، کوئی تعویذ دیں کہ گھر کی مشکلات دور ہو جائیں۔ اللہ تو کہیں ہے ہی نہیں کہ حضرت مجھے وہ طریقہ بتائیں کہ میں اللہ کے قریب چلا جاؤں، یہ کوئی بھی نہیں۔ لہٰذا یاد رکھنا، اس بہت سے مختصر سے وقت میں بالکل کیپسول بنا کر ایک چھوٹا سا نسخہ پیش کر رہا ہوں کہ جب یہ روح بیمار ہو جائے اس کا تزکیہ کیسے ہوگا، کس پاؤڈر سے اس کی واشنگ ہوگی، کس پاؤڈر سے یہ درست ہوگا۔ تو اب وہ پاؤڈر کسی صوفی کی بات نہیں ذکر کروں گا، کسی فلسفی کا قول ذکر نہیں کروں گا، بلکہ روح بنانے والے خالق اور مالک ہی کے کلام کا تذکرہ کروں گا کہ یہ روح جب بیمار ہو جائے تو میرے ربا یہ روح اس کا تزکیہ کیسے ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو میرے رب نے اس کے تزکیے کی اہمیت کو بیان کیا، اور وہ کس طرح؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. ایک نہیں، دو نہیں، میرے رب نے 7 قسمیں اٹھائی، 7. اور اگر ایک اور زاویے سے دیکھا جائے تو یہ 11 قسمیں بنتی ہیں. میرا رب 11 قسمیں، 7 قسمیں اٹھا کر کیا فرمانا چاہتا ہے؟ فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنی روح کا تزکیہ کر دیا. تو ہم میں سے ہر ایک تزکیہ کرنا چاہتا ہے، بلند آواز سے انشاءاللہ. اب تزکیہ کیسے ہوگا؟ اسے نوٹ بھی رکھنا، یاد بھی رکھنا، زندگی میں لانا بھی. تزکیے کا سب سے پہلا درجہ، پہلا زینہ وہ ہے جسم کو پاک رکھنا. جسم کو پاک رکھنا. جسم پاک ہوگا، اس کے اثرات آپ کی روح پر پڑیں گے. اور اللہ کے محبوب کا ارشاد ہے کہ میرا رب فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دو، مفہوم حدیث ہے کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ جتنی دیر یہ وضو کر کے اپنے اعضاء دھوتے ہیں اتنی دیر ہم ان کے گناہ دھوتے ہیں. یہ جس وضو کو آپ کو ایک بڑی چیز نہیں سمجھتے، یہ ایسا ہے کہ جتنی دیر تم اپنے اعضاء دھوتے ہو میرا رب گناہ دھوتا ہے. جب وضو کر کے فارغ ہوئے تو میرے رب نے گناہ دھو کے فارغ کر دیا. لہذا فرمایا کہ جب جو آدمی پاک جسم رکھتا ہے تو یاد رکھو کہ یہ جو جن بوت جن کے لیے آپ بہت پریشان رہتے ہیں یہ قریب نہیں آتے. پاکی کے اندر خاصیت ہے، یہ ہمیشہ ناپاک جگہ پہ ہوتے ہیں. جسم کو پاک رکھنا، باوضو رہنا، اور پھر سب سے بڑی، کیونکہ ہم تو ہر چیز میں مالی منفعت کی طرف دیکھتے ہیں، تو اللہ کے محبوب نے یہ بھی فرما دیا، فرمایا جو آدمی ہمیشہ باوضو رہتا ہے میرا رب اس سے فقر کو دور فرما دیتا ہے. یہ وضو میں اتنی قوت. تو لہذا پہلی بات تزکیے کی. اب یہ ایک موضوع ہے پورے جمعے کا، تو میں صرف عنوان دے رہا ہوں، تفصیل نہیں ذکر کر. تو پہلی بات جسم کو پاک رکھنا، اور دوسرا تزکیے کا طریقہ وہ کیا کہ اگر گناہ ہو جائے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ گناہ اور غلطی ہو جائے تو تزکیہ یہ ہے کہ فوراً نیکی کر، فوراً نیکی کر. اس لیے کہ نیکی میں یہ قوت ہے
کہ نیکی گناہ کو چاٹ دیتی ہے، نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات میں اللہ نے یہ قوت دی ہے کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، لے جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ لہٰذا کہیں غلطی ہو گئی فوراً نیکی، جہاں کہیں گناہ ہو گیا فوراً نیکی، فوراً نیکی۔ اور یاد رکھنا ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ نیکی میں تو یہ قوت ہے، اللہ نے ایسی ترتیب بنائی، چھوٹا گناہ ہے وضو کیا گناہ معاف، مسجد کے لیے آئے جتنے قدم چلے گناہ معاف، جمعہ پڑھا ہفتے کے گناہ معاف، رمضان آیا سال کے گناہ معاف، اور اللہ نے حج کی توفیق دی تو ساری زندگی کے گناہ معاف۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے، یاد رکھنا میرے دوستو، ایک گناہ ایسا ہے جو زندگی کے حج عمرے، جو زندگی کی ساری عبادات کو مٹا دیتا ہے۔ ایک گناہ اتنا خطرناک، اور وہ ہے شرک والا گناہ۔ اللہ کی ذات میں، اس کے اسماء اور اس کی صفات میں کسی اور کو اگر شریک ٹھہرا دیا تو یاد رکھنا زندگی کے حج بھی گئے، عمرے بھی گئے، سارے نوافل گئے، تہجد گئے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک گناہ لے کے آؤ، اس سے بڑی بخشش لے کر تمہارا استقبال کروں گا۔ لیکن یاد رکھنا اگر زمین سے لے کر آسمان تک نیکیاں لے کے آؤ اور ان میں شرک کی آمیزش ہوگی تو سب کو جلا کے رکھ دے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ پہلا عمل باوضو رہنا، دوسرا عمل گناہ ہو جائے تو پھر نیکی کرنا، اور تیسرا عمل وہ اللہ کا ذکر کرنا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دلوں کو طمانینت بخشا ہے، یہ وٹامن ہے دل کی، خوراک ہے دل کی۔ اللہ کا ذکر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر کے ساتھ، پھر وہ لذت آتی ہے بندے کو کہ پھر اس لذت کو بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ لہذا ذکر اللہ ایک مستقل عنوان۔ یہ تین باتیں، اور چوتھی بات کہ اگر ان تینوں میں سے کہیں کوتاہی ہو گئی تو چوتھی بات وہ کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا میرے بندے، اگر تو گناہوں والی زندگی لے کے آیا، استغفروا ربکم،
اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے والا بن گیا، آنسو بہانے والا بن گیا، تو میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے بندے کے آنسو کو زمین پہ گرنے سے پہلے قبول کر لیا کرتا ہے۔ استغفروا ربکم انہو کان غفارا۔ گناہ کتنے بڑے کیوں نہ ہو، تم گناہوں والا دامن لے کے آ جاؤ، گناہوں سے دامن بھر کے آ جاؤ، میرا رب اس سے بڑی رحمت لے کے استقبال کرتا ہے۔ جناب سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں رات سو رہا ہوں، مجھے یوں لگا کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا جاؤ میرے دوست کی نماز جنازہ ادا کرو۔ ہڑبڑا کے اٹھے، چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر لیٹنے کی سونے کی کوشش کی، پھر یہی آواز آئی، اٹھ کر گلی میں چکر لگانے لگے، چند گلیاں آگے بڑھے، ایک گھر میں جنازے کی میت کی صورتحال نظر آئی، گھر پہ دستک دی، پتہ چلا یہ فلاں شخص کا گھر ہے، جنازے میں شامل ہوئے، لیکن حیرت زدہ یہ تو کوئی اتنے اچھے نام والا نہیں تھا، اسے تو سوسائٹی میں کوئی ایسے نام سے یاد نہیں کرتا تھا، لیکن یہ کیسا پیغام آیا کہ جاؤ اس کی نماز جنازہ، میرے دوست کی نماز جنازہ ادا کرو۔ تدفین کے بعد گھر پہنچ کر اس کے گھر والوں سے پوچھا، ایک عجیب مخمصے میں ہوں، اس کا کون سا ایسا عمل، کون سی ایسی بات جس کو اس نے اتنا بلند کر دیا؟ تو گھر والی کہنے لگی یہ جب سے بیمار ہے، دوستوں نے چھوڑ دیا، عزیز و اقارب نے چھوڑ دیا، وہ جو بزمیں سجا کرتی تھی ختم ہو گئی، اب یہ راتوں کی تنہائیوں میں روتا ہے، یہ رو کر صرف ایک بات کہتا تھا، میرے ربا تیرے پاس کھرب لوگ واپس آئے، کچھ دنیا بنا کر آئے اور کچھ آخرت بنا کر آئے، میرے ربا آج تیری دھرتی کا وہ بد نصیب انسان تیری طرف آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں نہ دنیا ہے نہ آخرت، نہ دنیا ہے نہ آخرت، میرے ربا میرے پلے کچھ بھی نہیں، بس تیری رحمت کا سہارا ہے، میرے ربا مجھے معاف کر دے۔ بس یہی تڑپتا رہا، سسکتا رہا، میرے رب نے اس کی آہوں کو اتنا قبول کیا کہ وقت کے امام کو کہا جاؤ میرے دوست کی نماز جنازہ ادا کرو۔ رحمتوں والے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، بزم میں تشریف فرمائے، ایک صحابی آیا، بڑی محبت سے قریب بلا کر فرمانے لگے، او میرے انصاری، آج رات اتنی بے قراری سے تو کیوں رو رہا تھا؟ اب یہ تڑپ کر کہنے لگا، من الذی اخبرک یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب آپ کو کس نے بتایا؟ میں تو گھر کے اس کونے میں رو رہا تھا کہ میرے بچوں کو بھی خبر نہیں۔ من الذی اخبرک یا رسول اللہ، آپ کو کس نے بتا دیا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، ابھی جبریل امین آئے،
انہوں نے آ کر بتایا کہ آج آپ کا ایک دوست، آج آپ کا ایک غلام، آج آپ کا ایک انصاری آج رات اس بے قراری سے رویا کہ اس کے آنسوں کو دیکھ کر، اس کی آہوں کو سن کر آسمانوں پہ بھی گھرام مچ گیا، آسمانوں پہ بھی گھرام مچ گیا۔ کسی نے آج ان جذبات کی تعبیر یوں کر دی کہ جو گرے زمین پر میرے اشک ستارے، جو گرے زمین پر میرے اشک ستارے، چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا۔ جب یہ قوم رب کے سامنے رونے والی تھی تو رب نے اسے مقام دیا، رب نے اسے عزتیں دی۔ آج رب کا در چھوڑ کر ہر در کے سامنے رونے والے ہیں، اس لیے ذلت ان کا انجام بن گیا۔ استغفروا ربکم، او میرے بندو اپنے رب سے توبہ کرو، انہو کان غفارا، ہائے ہائے وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ کتنا کریم ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ایک قافلے سے بچھڑ کر، راستہ بھٹک کر ایک دیہات کی مسجد میں پہنچے، سوچا مسجد میں قیام کروں گا، لیکن عشاء کے بعد خادم نے دروازے بند کرنے شروع کیے۔ کہا بابا مسجد سرائے نہیں ہے، جاؤ کہیں اور رہو۔ بڑا کہا اجنبی ہوں، کہا نہیں، ایک غریب سا انسان، اس نے کہا میرے بزرگ آپ میرے گھر میں قیام کریں، میں میزبان بنتا ہوں۔ امام احمد فرماتے ہیں میں اس کے گھر چلا گیا، وہ مزدور انسان، وہ کام کاج کرنے والا، اس کے لبوں پر ایک جملہ، بیٹھتا ہے تو کہتا استغفر اللہ، چلتا ہے تو کہتا استغفر اللہ، کھانا رکھتا ہے کہتا استغفر اللہ، مسلسل اس کی زبان پہ ایک جملہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب جب صبح ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ میرے عزیز باقی تیری خدمت اپنی جگہ پر، لیکن ایک بات بتا، تو اتنی کثرت سے استغفار، جہاں کوئی اور ذکر کرنا ہے وہاں بھی استغفار۔ اس نے کہا جب سے قرآن کی یہ آیت سنی ہے استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہا اس دن سے میں استغفار کر رہا ہوں، اور اس برکت سے میں نے اپنے رب سے جو مانگا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا ہے، لیکن ایک دعا میری ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا وہ دعا کب پوری ہوگی۔ پوچھا کون سی دعا؟ کہنے لگا میں نے سنا کہ امام احمد بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا عالم ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں مزدور انسان
اتنے دور جا نہیں سکتا اور وہ اس دیہات میں آ نہیں سکتا، میری اور اس کی ملاقات کیسے ہوگی؟ امام احمد رو پڑے، کہنے لگے بس کر، تیرے استغفار کی قوت نے احمد کو تیرے گھر کا مہمان بنا رکھا ہے۔ میرے قابل احترام دوستو، استغفروا ربکم، کثرت سے چلتے پھرتے استغفار کرو۔ میرا محبوب نبی جو گناہوں سے پاک ہے، وہ میرا محبوب نبی 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے روزانہ، تو ہم تو گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں۔ لہٰذا پتہ یہ چلا تزکیہ ہوتا ہے وضو سے، جسم کے پاک کرنے سے، تزکیہ ہوتا ہے گناہوں کے بعد نیکی لانے سے، تزکیہ ہوتا ہے ذکر اللہ سے، تزکیہ ہوتا ہے استغفار سے، اور تزکیے کا آخری درجہ اور وہ بہت ہی کربناک، وہ بہت ہی المناک۔ یاد رکھنا، جس طرح جنبی آدمی جس پہ ناپاک آدمی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح گناہوں کے ساتھ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس سے پہلے اس کی صفائی ہوگی۔ اگر دنیا میں ہم نے یہ کر لی تو کامیاب، اور اگر خدا نخواستہ نہ کر سکے تو مومن کا تزکیہ جہنم کے ساتھ، اللہ ہر ایک کو بچائے، مومن کا تزکیہ جہنم کے ساتھ۔ لیکن جہنم میں مومن جائے گا تہذیباً اور کافر جائے گا تعذیباً۔ اب یہ مشکل سا جملہ ہے، اس پر نہیں جاؤں گا۔ تہذیباً کا مطلب اگر آسان لفظوں میں، آپ نے زرگر کو دیکھا ہوگا کہ وہ سونے کو بٹی میں ڈالتا ہے تاکہ اس سے میل صاف ہو جائے، میل صاف ہو جائے، پھر اس کو زیور بنا کر شو کیس میں سجاتا ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان دنیا میں تزکیہ نہ کر سکا تو پھر جہنم کی بٹی میں اس کے گناہوں کو ختم کر کے پھر اس کو جنت کے باغوں میں زیور کی طرح سجا دیا جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں دنیا میں رہ کر صالحین کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ دنیا میں بھی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں تزکیہ باطن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ